अस्सलाम वालेकुम सामीन, दारुशऊर की किताब सब कुछ मुमकिन है के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इसकी मुसन्निफ़ा हैं रोंडा बायरन और इसके मुतरजिम हैं प्रोफेसर जाहिद महमूद। आप जानते हैं कि दारुशऊर पब्लिशर्स सेल्फ हेल्प बुक्स में एक मरूफ नाम है और अब ये अपनी सेल्फ हेल्प सीरीज़ को ऑडियो की सूरत में आपकी खिदमत में लेकर आए हैं। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि आपको हमारी आइंदा अपडेट्स बर वक्त मौसूल होती रहें। सामीन, इस नशिस्त में हम बाब नंबर 9 के दूसरे निस्फ का मुताला करेंगे जिसका उन्वान है मोहब्बत की ताकत और ताल्लुकात। आइए शुरू करते हैं। गपशप भी आप पर असरअंदाज होती है। आम तौर पर हम जो गुफ्तगू करते हैं बज़ाहिर वो बेज़रर नज़र आती है, लेकिन दर हकीकत इस गपशप के भी मनफी या मस्बत असरात हमारी ज़िंदगियों पर पड़ते हैं। आम तौर पर गपशप मनफी असरात की हामिल होती है, लेकिन जिस शख्स के बारे में हम गुफ्तगू कर रहे होते हैं हमारी गपशप का इस पर कोई असरात मुरतब नहीं होते, बल्कि इसके असरात हमें गुफ्तगू करने वालों पर होते हैं। अलावा अज़ीं एक और गलत फहमी का शिकार हम रहते हैं कि जब कोई दूसरा शख्स किसी तीसरे शख्स के बारे में कुछ बता रहा होता है तो हम समझते हैं कि हम चूँकि इस गुफ्तगू में शरीक नहीं हैं इसलिए शायद इसके हम पर कोई असरात मुरतब नहीं होंगे। हालांकि ये सरासर गलत फहमी है जिसका हक़ाइक़ से दूर से भी कोई वास्ता नहीं। इसकी वजह यह है कि हम जिस वक्त दूसरों से मनफी गुफ्तगू सुन रहे होते हैं उस वक्त हमारे दिल में भी मनफी एहसासात और जज्बात जन्म ले रहे होते हैं, क्योंकि इंसान एक महसूस करने वाली मखलूक है और ये मुमकिन ही नहीं कि इसके सामने कुछ हो रहा हो और हम उसे महसूस ना करें। जब आप काम पर, खाना खाते, चाय पीते या किसी भी तरह किसी दूसरे शख्स के साथ किसी तीसरे की बातें कर रहे होते हैं या उसे सुन रहे होते हैं तो इसके ख्यालात और एहसासात आप पर मनफी असर छोड़ते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके एहसासात और ख्यालात मस्बत और खुशगवार रहने के साथ साथ आपके मामलात भी दुरुस्त रहें तो आपको चाहिए कि सबसे पहले आप दूसरों के मामलात में टांग अड़ाना छोड़ दें, यानी दूसरों के बारे में मनफी गुफ्तगू, उनकी पीठ पीछे चुगलखोरी और गीबत करना छोड़ दें, क्योंकि दूसरों के मामलात में मुदाखलत आपकी ज़िंदगी के लिए अजीरन बन जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि कोई दूसरा शख्स भी आपके बारे में वैसी गुफ्तगू ना करे तो फिर आपको चाहिए कि आप भी किसी के बारे में ऐसी बातें ना करें। अगर आपको कभी किसी की ऐसी गुफ्तगू सुनने का इत्तफाक हो तो वहीं पर रुक जाएं और एक ऐसा अधूरा जुमला अपनी ज़बान से अदा करें कि लेकिन मैं तो इस बात पर निहायत शुक्रगुजार हूँ कि, फिर इसके बाद इस जुमले को किसी ऐसी बात पर ख़त्म करें जो इस शख्स की तारीफ़ में की गई हो जिसके बारे में गुफ्तगू की जा रही है। गौतम बुद्ध का कहना था, जब कोई शख्स बुरी नीयत के साथ कोई काम करता है या गुफ्तगू करता है तो मसाइब व अलाम उसके पीछे लग जाते हैं, लेकिन जब कोई शख्स अच्छी नीयत और इरादे के साथ कोई काम या गुफ्तगू करता है तो खुशियाँ और मसरतें उसका ताक़ुब करती हैं, बिल्कुल साए की तरह जो कभी भी इंसान को नहीं छोड़ता। आपके रद्द अमल का इंतखाब। वाज़े रहे कि ज़िंदगी आपको हर किस्म के हालात और हर किस्म के अफराद से मिलवाती है, ताकि आप चाहें तो अपनी पसंद के अफराद और हालात का इंतखाब कर लें या चाहें तो इन अफराद और हालात का इंतखाब कर लें जिनको आप पसंद करते हैं। अलावा अज़ीं, जब आप किसी अमल के रद्द अमल को ज़ाहिर कर रहे होते हैं तो इसका मतलब होता है कि आप अपने दिली एहसासात और जज्बात के साथ रद्द अमल कर रहे होते हैं, इस चीज़ का इंतखाब कर रहे हैं। आपका रद्द अमल किसी चीज़ के बारे में खा अच्छा हो या बुरा, वो इस चीज़ को आपके साथ चस्पा कर देता है और आप अमली तौर पर इस चीज़ का मज़ीद मुतालबा कर रहे होते हैं। अगर कोई शख्स कोई काम करता है या कोई बात कहता है लेकिन आपको ना सिर्फ ये कि उससे रंज पहुंचता है बल्कि आप इसके कौलो अमल से इंतहाई परेशान या मखमूम हो जाते हैं, तो लाजमी बात है कि आपके उस वक्त जज्बात और एहसासात नहायत मनफी और नागवार हो जाते हैं। लिहाजा आपको चाहिए कि फौरी तौर पर इन मनफी अवामिल को दूर करने की कोशिश करें, वरना ये बढ़ते बढ़ते इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार कर सकते हैं। इसकी वजह ये भी हो सकती है कि अगर आप मनफी एहसासात और जज्बात का इब्तदाई सतह पर ही सद्देबाब कर दें तो इनका वो जोर टूट जाएगा जिसकी वजह से ये एहसासात आगे चलकर ख़तरनाक बन सकते हैं। मिसाल के तौर पर जब आप देखें कि मनफी और नागवार एहसासात ने आप पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली है तो इनको ख़त्म करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप वहाँ से उठकर फ़ौरन चलना शुरू कर दें और चंद मिनट तक इन चीज़ों को तलाश करने की कोशिश करें जिनको आप पसंद करते हैं। ये अपनी पसंदीदा अशिया में से कोई भी चीज़, कोई अच्छी किताब, कोई परफ्यूम या कुछ ख्याल या सोच भी हो सकती है। अगरचे ये बड़ा मुश्किल काम है लेकिन नामुमकिन नहीं, क्योंकि इसे आप बआसानी कर सकते हैं। याद रहे कि ये पहले वाले तरीके से ज़्यादा मुफीद और कारआमद है अगर आप इस पर अमल करें।
آسکر وائلڈ نے کہا تھا، وہ آدمی جس کا اپنے ضبط و تحمل پر پورا قابو ہے، وہ جب چاہے اپنے غم و الم کو دور کر سکتا ہے۔ میں اپنے جذبات اور احساسات کے رحم و کرم پر کبھی بھی نہیں رہنا چاہتا، بلکہ میں تو اپنے جذبات اور احساسات کو اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرنا چاہتا ہوں، ان سے لطف اندوز ہونا چاہتا ہوں اور ان پر غلبہ حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ آپ اپنی زندگی میں وقوع پذیر ہر قسم کی منفی صورتحال کو تبدیل کر سکتے ہیں، لیکن آپ اسے منفی احساسات و خیالات کے ساتھ ہرگز تبدیل نہیں کر سکتے۔ لہٰذا آپ کو اپنے منفی اور ناگوار صورتحال کو تبدیل کرنے سے پہلے اپنا رویہ تبدیل کرنا ہوگا، کیونکہ اگر آپ نے اپنے منفی احساسات اور خیالات کو یوں ہی جاری رکھا تو نہ صرف یہ کہ آپ کے حالات تبدیل نہیں ہوں گے، بلکہ آپ کے منفی احساس انہیں مزید منفی بنا دیں گے۔ لیکن اس کے برعکس جب آپ مثبت رویہ اپنائیں گے تو آپ کا یہ مثبت پن آپ کے حالات کو مثبت اور خوشگوار بنانے میں معاون ثابت ہوگا، بلکہ بعض اوقات تو آپ کو اپنی آنکھوں پر بھی یقین نہیں آئے گا کہ مثبت رویہ اختیار کرنے سے کیسے پلک جھپکنے میں آپ کے حالات تبدیل ہو گئے۔ محبت کی ڈھال۔ جب آپ کسی شخص کی طرف سے مسلط کردہ منفیت کے اثرات کو ختم کرنا چاہیں یا ان سے بچنا چاہیں تو احساسات کے اس مقناطیسی حصار کو یاد کریں جس نے ہر شخص کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہوتا ہے۔ اس مقناطیسی حصار کے بارے میں ہم سطور گزشتہ میں تفصیل کے ساتھ گفتگو کر چکے ہیں۔ اس مقناطیسی حصار کی طرح ہر شخص کے گرد محبت کا حصار، خوشی اور مسرت کا حصار، تشکر، جوش و خروش، جذبات اور ہر قسم کے مثبت اور خوشگوار احساسات کا حصار موجود ہوتا ہے۔ اسی طرح ہر شخص کے گرد غصے کا حصار، کم ہمتی، نفرت، فرسٹریشن، انتقام، خوف اور وحشت اور منفی خیالات کا حصار بھی اس کے گرد موجود ہے۔ لہٰذا جو شخص غصے کے مقناطیسی حصار میں گھرا ہوا ہوگا وہ کبھی بھی اچھا محسوس نہیں کرے گا، اور اگر خدا نخواستہ کبھی بھی آپ کو ایسے فرد کے ساتھ مل بیٹھنے کا اتفاق ہو تو وہ سارا غصہ آپ پر اتارنے کی کوشش کرے گا۔ اس کا مقصد آپ کو کسی قسم کا نقصان پہنچانا نہیں ہوگا، بلکہ وہ اپنی عادت سے مجبور ہو کر اپنے گرد قائم غصے کے حصار کی وجہ سے ایسا کر رہا ہوگا۔ ایسے شخص کے سامنے جو کچھ بھی آئے گا اسے اس پر سخت غصہ آ رہا ہوگا، بلکہ اس آدمی کے اس وقت احساسات اور خیالات بھی اسی نوعیت کے ہوں گے کہ وہ ہر نظر آنے والی چیز کو اپنے غصے کا باعث سمجھ رہا ہوگا۔ اگر آپ کی سوچیں مثبت اور احساسات خوشگوار ہیں تو آپ کے گرد قائم مقناطیسی حصار ایک ایسی مضبوط ڈھال کھڑی کر دیتا ہے جس میں سے کسی منفی و ناگوار شے کا گزر نہیں ہوتا۔ اب اگر آپ کے احساسات اور خیالات مثبت اور خوشگوار ہیں تو سمجھ لیں کہ آپ کے مقناطیسی حصار نے آپ کے گرد ایک ایسی مضبوط ڈھال قائم کر دی ہے جس میں سے منفیت نہیں گزر سکتی۔ اگر کوئی شخص چاہے بھی تو آپ پر کسی قسم کے منفی احساسات اور خیالات اثر انداز نہیں ہوں گے، بلکہ آپ انہیں دور سے ہی رد کر دیں گے۔ تاؤازم کے بانی کا کہنا تھا، مٹیالے پانی کو اگر آپ صاف کرنا چاہتے ہیں تو اسے تھوڑی دیر ساکت کھڑا رہنے دیں، وہ خود بخود صاف ہو جائے گا۔ اگر آپ خود کو نہایت پریشان، غمزدہ، مایوس اور فرسٹریشن کا شکار محسوس کر رہے ہیں تو ظاہر ہے آپ کے گرد اس وقت مایوسیوں اور پریشانیوں کا مقناطیسی حصار قائم ہے۔ لہٰذا آپ دنیا کی ہر چیز کو اسی حصار میں سے دیکھ رہے ہوں گے اور وہ نتیجتاً آپ کو مایوس کن اور پریشان کن نظر آ رہی ہوگی، اور نظر بھی ایسا ہی آنا چاہیے، کیونکہ یہ ممکن ہی نہیں کہ آپ منفی مقناطیسی حصار میں سے مثبت اور خوشگوار اشیاء کو دیکھ سکیں۔ لہٰذا یہ ضروری ہے کہ آپ کو اپنے منفی حصار میں سے نکلنے کے لیے اپنا طرز عمل تبدیل کرنا ہوگا۔ ویسے بھی اپنے سوچنے اور محسوس کرنے کے انداز کو تبدیل کرنا بیرونی حالات کو تبدیل کرنے سے زیادہ آسان ہوتا ہے۔ علاوہ ازیں یاد رہے کہ کوئی بھی جسمانی عمل کسی بھی صورتحال کو تبدیل کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ چارلز ہانل کا کہنا ہے، یاد رہے کہ محبت کی طاقت ہمارے اندر سے پیدا ہوتی ہے، لیکن اسے ہم اس وقت تک حاصل نہیں کر سکتے جب تک ہم خود کسی کو نہ دیں۔ جب کوئی شخص لطف و مسرت کے مقناطیسی حصار میں گھر جاتا ہے تو آپ بھی اس کے پرمسرت احساسات و جذبات کو بخوبی محسوس کر سکتے ہیں۔ یاد رہے کہ جو لوگ دنیا میں اپنی پرکشش شخصیت کی وجہ سے بہت مشہور ہوتے ہیں، یہ صرف وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے خیالات اور احساسات زیادہ تر مثبت اور خوشگوار ہوتے ہیں۔ ان کے گرد قائم خوشگوار احساسات کا انتہائی طاقتور مقناطیسی حصار ہر شخص اور ہر چیز کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ علاوہ ازیں آپ کے احساسات جس قدر زیادہ مثبت و خوشگوار ہوں گے اسی قدر یہ مقناطیسی حصار مضبوط ہوگا۔ محبت ایک فاتح عالم۔ چینی فلسفی
اور سیاسی لیڈر ماؤ زے تونگ کا کہنا تھا، اگر دنیا میں موجود سب لوگ باہم محبت کرنے لگیں تو پھر کوئی طاقتور کسی کمزور پر ظلم نہیں کرے گا، اکثریت اقلیت پر جبر نہیں کرے گی، کوئی امیر کسی غریب کا مذاق نہیں اڑائے گا، کوئی معزز کسی عام آدمی کو حقیر نہیں جانے گا، اور کوئی چالاک و ہوشیار کسی سادہ لوگ کو دھوکہ اور فریب نہیں دے پائے گا۔ اپنے خوشگوار احساسات اور خیالات کے ذریعے لوگوں سے پیار کرنے کے آپ کے پاس ہر روز سینکڑوں موقع ہوتے ہیں، لیکن آپ کو ان سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ جب آپ اپنے دل میں انتہائی مسرت و خوشی محسوس کر رہے ہوتے ہیں یا آپ کے لیے کوئی خوشی کا موقع ہوتا ہے تو اس وقت آپ کسی کے ساتھ رابطہ ہوتا ہے تو آپ بھرپور طریقے سے اظہار محبت کرتے ہیں، یعنی اس شخص سے آپ پیار کر رہے ہوتے ہیں، اور قانون کشش کا یہ مسلمہ اصول ہے کہ جب آپ کسی سے پیار کرتے ہیں تو وہ واپس آپ کی طرف لوٹ کر آتا ہے۔ جس وقت آپ کسی دوسرے شخص سے پیار کرتے ہیں تو آپ کے پیار کے اثرات کے تحت وہ شخص آگے کسی اور شخص سے پیار کرتا ہے، اور یوں پیار کا ایک تسلسل قائم ہو جاتا ہے، قطع نظر اس سے کہ یہ پیار کا سلسلہ کہاں تک جاتا ہے، لیکن بہرحال جہاں تک بھی جائے پیار لوٹ کر واپس آپ کی طرف ہی آئے گا۔ مزید یہ کہ آپ نے جس شخص سے پہلے پیار کیا ہوتا ہے صرف اسی کا پیار لوٹ کر آپ کی طرف نہیں آئے گا، بلکہ ان تمام افراد کا پیار لوٹ کر آئے گا جو آپ کے پیار سے متاثر ہوتے رہے تھے۔ اس کے برعکس اگر آپ منفی طور پر کسی شخص کو متاثر کرتے ہیں اور وہ شخص آگے کسی دوسرے شخص کو منفی طور پر متاثر کرتا ہے، اور یوں منفیت کا ایک سلسلہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، قطع نظر اس سے کہ نفرت اور منفیت کا یہ سلسلہ کہاں تک جاتا ہے، یہ نفرت اور منفیت لوٹ کر واپس آپ کی ہی طرف آئے گی۔ نہ صرف یہ کہ یہ نفرت اور منفیت تنہا آپ کی طرف نہیں آئے گی، بلکہ اپنے ساتھ دیگر منفی حالات، واقعات، حوادث اور تمام منفی عوامل بھی ساتھ لے کر آئے گی، جس کا اثر آپ کے کیریئر، صحت اور تعلقات پر پڑے گا۔ جس وقت آپ خود کو نہایت پرجوش، پرمسرت اور خوش و خرم محسوس کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو یہ مثبت اور خوشگوار احساسات ہر اس شخص کو متاثر کرتے ہیں جس آدمی سے آپ ملتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ سودا سلف خریدنے کے لیے کسی دکان یا اسٹور پر جاتے ہیں اور وہاں اسٹور کیپر سے 2-4 منٹ کے لیے ملاقات کرتے ہیں، یا بس میں 15-20 منٹ کا سفر کرتے ہیں، یا پھر کسی عمارت کی لفٹ میں چند لمحوں کے لیے سفر کرتے ہیں، تو اس دوران آپ کی جن افراد کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے وہ بھی آپ کے احساسات سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے۔ اسکاٹ ایڈم ایک کارٹونسٹ ہیں، ان کا کہنا تھا، یاد رکھیں کہ لطف و مہربانی کا کوئی بھی عمل چھوٹا نہیں ہوتا، بلکہ ہمارا ہر عمل پانی کی لہروں کی طرح ایسی لہریں پیدا کرتا ہے کہ ان کی کوئی منطقی حد نہیں ہوتی۔ ہر قسم کے تعلقات کا حل اور جواب صرف اور صرف پیار و محبت میں ہی مضمر ہوتا ہے۔ تعلقات خواہ کسی بھی قسم کے ہو، وہ منفیت اور نفرت کے ساتھ پروان چڑھ ہی نہیں سکتے۔ اپنے تعلقات کی مضبوطی اور بہتری کے لیے آپ عمل تخلیق کو بروئے کار لا سکتے ہیں، یعنی پیار حاصل کرنے کے لیے پیار دیجیے۔ اپنے تعلقات کی بحالی کے لیے محبت کی طاقت کو زیر استعمال لائیں، جن چیزوں کو آپ پسند کرتے ہیں انہیں زیر غور لائیں، اپنی پسندیدہ اشیاء کی ایک فہرست مرتب کریں، ہمہ وقت اپنی پسندیدہ اشیاء کے بارے میں گفتگو کریں، اور جن اشیاء کو آپ پسند نہیں کرتے انہیں زیر بحث نہ لائیں اور نہ ہی ان کی طرف اپنی توجہ مرکوز کریں۔ آپ تصور کریں کہ آپ کے تعلقات بہت ہی اچھے ہیں، اپنے دل کی گہرائیوں سے انہیں محسوس کریں۔ علاوہ ازیں ہر طرف پیار و محبت کو عام کریں، کیونکہ یہی وہ ایک قوت ہے جو دنیا کی ہر چیز کو مسخر کر سکتی ہے۔ یاد رکھیں کہ یہ محبت آپ کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے، آپ نے محض اتنا کرنا ہے کہ اپنے مثبت اور خوشگوار احساسات کے ذریعے محبت کو فروغ دینا ہے۔ لہٰذا آپ کے تعلقات میں ہر قسم کی منفیت خود بخود مان پڑ جائے گی۔ آپ کے تعلقات میں جب بھی کوئی منفی نوعیت کی صورتحال پیدا ہو تو یاد رکھیں کہ اس کا حل صرف اور صرف پیار ہے۔ بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ آپ کی سمجھ میں بالکل نہ آئے کہ اپنے بگڑے تعلقات کو کیسے بحال کرنا ہے، اور یہ بھی عین ممکن ہے کہ آپ کی سمجھ میں اس کا حل ہی نہ آ سکے، لیکن اگر آپ نے محبت کی طاقت کا استعمال جاری رکھا اور اپنے احساسات اور خیالات کو بھی ہمیشہ مثبت اور خوشگوار رکھا تو پھر آپ کے پیچیدہ سے پیچیدہ اور مشکل سے مشکل معاملات بھی پلک جھپکنے میں سدھر جائیں گے۔ لہٰذا یہ امر ملحوظ رکھیں کہ دنیا کے ہر بڑے سے بڑے مسئلے کا حل پیار اور محبت میں ہی مضمر ہے۔ اس دنیا میں آنے والے تمام پیغمبروں، ولیوں، بزرگوں اور رہنماؤں نے بھی یہی درس دیا ہے کہ دنیا کے ہر فرد، ہر عنصر اور ہر چیز سے پیار کریں۔ خلاصہ کلام نمبر 1، دنیا کا ہر فرد جو آپ کے رابطے میں ہے یا آئندہ رابطے میں آئے گا، اس کے ساتھ یا تو آپ محبت سے پیش آ رہے ہوں گے یا محبت سے پیش نہیں آ رہے ہوں گے۔ ان دونوں صورتوں میں آپ ان افراد سے وہی کچھ وصول کرتے ہیں جو کچھ آپ نے دیا ہوگا۔ نمبر 2،
لطف و مہربانی، حوصلہ افزائی، حمایت، تشکر اور تمام مثبت و خوشگوار احساسات اور خیالات کے ذریعے سے محبت کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ رد عمل کے طور پر آپ کو بھی وہی کچھ کئی گنا ہو کر ملے گا جو آپ دوسروں کو دیتے ہیں۔ نمبر 3، آپ اپنے دوست، احباب، عزیز و اقارب اور دیگر تعلق داروں کی صرف خوبیوں اور اچھائیوں پر نظر رکھیں، بجائے اس کے کہ ان کی خامی اور منفی رویوں کو ڈھونڈتے پھریں۔ اس عمل سے آپ کے تعلقات پر نہایت مثبت اور خوشگوار اثرات مرتب ہوں گے۔ 4، کسی دوسرے شخص کو تبدیل کرنے کی کوشش کرنا، یہ سوچنا کہ فلاں شخص کے لیے کیا بہتر ہے اور کیا نہیں، اس بارے میں آپ زیادہ جانتے ہیں، یا یہ سوچنا کہ آپ حق پر ہیں، یہ سب باتیں عدم محبت کے زمرے میں آتی ہیں۔ 5، ہر وقت دوسروں پر بلا وجہ تنقید کرتے رہنا، الزام تراشی کرنا، ہر وقت شکوے شکایتیں کرنا، دوسروں کی عیب جوئی کرنا یا ان میں ہر وقت خامیاں ڈھونڈتے رہنا اور اپنی تعریفیں یا بڑائیاں بیان کرتے رہنا بھی عدم محبت ہے۔ 6، اگر آپ چاہتے ہیں کہ دوسرے لوگ آپ کے ساتھ خوش اسلوبی اور خوش مزاجی کے ساتھ پیش آئیں، تو پھر آپ کو بھی دوسروں کے ساتھ خوش اسلوبی اور خوش مزاجی سے پیش آنا ہوگا۔ نمبر 7، مشکل حالات اور ناپسندیدہ تعلقات کی صورت میں بعض اوقات قانون محبت آپ کی تربیت کا فریضہ سر انجام دیتا ہے۔ وہ حالات یا وہ لوگ جو بظاہر آپ کے لیے پریشانی اور مشکلات کا شکار ہوتے ہیں، وہ دراصل آپ کے نفسیاتی اور جذباتی تربیت کار ہوتے ہیں، لہٰذا وہ آپ کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نمبر 8، آپ کو دیگر افراد کے اندر جو خوبیاں اور صلاحیتیں اچھی لگتی ہیں، ان کی تہہ دل سے تعریف اور مدح سرائی کر کے آپ بھی ان خوبیوں اور صلاحیتوں کو اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں۔ نمبر 9، اگر آپ کے احساسات و جذبات مثبت اور خوشگوار ہیں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ منفی گفتگو کریں یا منفی باتیں کسی سے سنیں، اور اگر آپ منفی گفتگو کرتے ہیں یا سنتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے احساسات اور خیالات ہرگز مثبت نہیں ہیں۔ نمبر 10، زندگی آپ پر ہر قسم کے افراد اور ہر قسم کے حالات پیش کرتی ہے تاکہ آپ اپنی مرضی کے مطابق جن چیزوں کو پسند کرتے ہیں یا جن افراد کو پسند کرتے ہیں ان کا انتخاب کریں۔ 11، یاد رکھیں کہ آپ کسی بھی ناگوار صورتحال کو منفی جذبات اور احساسات کے ساتھ کبھی ختم نہیں کر سکتے۔ علاوہ ازیں اگر آپ نے اپنے منفی جذبات اور احساسات کو ختم نہ کیا تو یہ مزید منفیت کو 100 گنا اور 1000 گنا کر کے آپ کی طرف واپس لوٹا دے گی۔ نمبر 12، اگر آپ کے جذبات اور احساسات مثبت اور خوشگوار ہیں تو آپ کے گرد قائم مقناطیسی حصار ایک مزید ایسی طاقتور اور مضبوط ڈھال کھڑی کر دیتا ہے جس میں سے کوئی بھی منفی چیز گزر نہیں سکتی، بلکہ آپ کے احساسات جس قدر مثبت ہوں گے یہ ڈھال اسی قدر مضبوط ہوتی جائے گی۔ نمبر 13، اپنے ارد گرد کے حالات و واقعات یا بیرونی دنیا کو تبدیل کرنے کی نسبت اپنے جذبات اور احساسات یا سوچنے کے انداز کو تبدیل کرنا نہایت آسان ہے، لہٰذا اپنے انداز فکر اور جذبات اور احساسات کو آپ تبدیل کر لیں، آپ کے ارد گرد کے حالات خود بخود تبدیل ہو جائیں گے۔ نمبر 14، آپ اپنے احساسات اور خیالات کو جس قدر خوشگوار بنائیں گے یا جس قدر زیادہ محبت کو فروغ دیں گے، آپ کے گرد قائم احساسات کا مقناطیسی حصار اسی قدر وسعت اختیار کرتا جائے گا، اور اس کی وسعت جتنی زیادہ ہوگی یہ اپنی طرف مثبت اور خوشگوار اشیاء کو اتنا ہی زیادہ کھینچے گا۔